मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया सूरह शुअरा में, और अब अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाक़या बयान कर रहे हैं। कज़्ज़बत क़ौमु नूहिल मुरसलीन। नूह अलैहिस्सलाम यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं, लेकिन इस सूरत में तरतीब से वाक़यात बयान नहीं हुए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगम्बरों को झुटलाया। अब देखें, उन्होंने झुटलाया तो सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम को था जो एक पैगम्बर है, लेकिन कुरान में और भी जगहों पर ऐसा है कि एक पैगम्बर का इनकार किया होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो उसकी ताबीर करते हैं वो यूं कि तमाम पैगम्बरों को झुटलाया। वजह उसकी है कि एक पैगम्बर को झुटलाना तमाम पैगम्बरों ही को झुटलाना है। आपने सिलसिला नबूवत ही का इनकार कर दिया, और पैगम्बरों की बेसिक तालीमात सबकी एक जैसी होती हैं। एक को गलत कर रहे हैं तो कह रहे हैं तो इसका मतलब बाकियों को भी तो आप इसी बेस पे गलत कह रहे हैं। तो इसलिए कुरान जो है ये मुरसलून का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ऐसे मौके पे। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन, जब उनसे नूह अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, भाई से मुराद कौमी भाई, उन्हीं के कबीले के, उन्हीं की ज़बान के, उन्हीं के इलाके के, इस लिहाज से भाई, जब उन्होंने कहा अला तत्तक़ून, तुम डरते क्यों नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक पैगम्बर हूँ अमानतदार, अल्लाह का पैगाम ठीक ठीक तुमको पहुँचा रहा हूँ, तुम्हारी खैर ख्वाही में मैं ख़यानत नहीं कर रहा, अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुँचाने में मैं ख़यानत नहीं कर रहा, तो तुम्हें डरना चाहिए। ज़ाहिर है नूह कुरान ने तो यहाँ मुख्तसर बयान किया, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ये समझाते रहे, तो उसका खुलासा कुरान बयान कर रहा है कि इसके बाद भी तुम अल्लाह के अज़ाब से नहीं डरते। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह के अज़ाब से तुम डरो। अल्लाह से डरो का मतलब अल्लाह के अज़ाब से डरो। व अतीऊन, और मेरी इताअत करो तुम। वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन, एक सवाल पैदा होता है, भाई आप लेबल तो अल्लाह का लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसमें आपका अपना ज़ाती मफाद हो, आप कौम के लीडर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि सब लोग मुझे मानेंगे तो कल हुकूमत मेरे पास आएगी। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने इस इश्काल का जवाब दिया, वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे कोई अजर का मुतालबा तो नहीं कर रहा, इसमें मुझे क्या मिल रहा है। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, जिस रब्बुल आलमीन ने मुझे पैगम्बर बना के भेजा है, मुझे अजर देना उसी के ज़िम्मे है, तुमसे तो कुछ भी नहीं मांग रहा मैं। फत्तकुल्लाह, लिहाजा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ अल्लाह से डरो, इसको दोबारा तकरार किया नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। कौम जवाब में कहती है अनुमिनु लका, हम तुझ पर ईमान लेकर आए, वत्तबअकल अर्ज़लून, और जो अर्ज़ल लोग हैं कौम के, रुस्वा और माज़अल्लाह कमतर तरीन लोग हैं, वो तो आपकी इत्तिबा कर रहे हैं। तो इससे तो हमारी भी बेइज्जती होगी जब हम इन लोगों के पास आके बैठेंगे, आपकी मजलिस में इन लोगों के साथ बैठेंगे, तो कोई बड़े लोग, ख़ानदानी लोग आपकी जो है को फॉलो करते, तो हम बैठ जाते आपके पास। ये तो आपके इर्द गिर्द सारे कौम के वो लोग जिनको हम लिफ्ट नहीं कराते, अपनी महफिलों में नहीं आने देते, कमतर लोग, यानी पेशे के लिहाज से कमतर थे ना वो। कोई चौकीदार होगा, कोई जमादार होगा महल्ले का, कोई बेचारा ठेला लगाता होगा उस वक्त में, कोई गरीब होगा, कोई उस ज़माने के लिहाज से जो भी पस्त दर्जे की मुलाजमत थी, तो वो उस तरह के लोगों को वो उन्होंने ज़लील कहा कि हम इन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं आपके पास। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, मुझे क्या इल्म कि ये क्या कुछ कर रहे हैं, यानी इनके पेशे से मुझे क्या लेना देना कि कौन टमाटर बेच रहा है, कौन जो है वो मोची बना हुआ है, कौन चौकीदारी करता है, कौन घर में किसी के मुलाजमत के तौर पर घर में झाड़ू लगा रहा है, मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, इनका हिसाब तो रब के ज़िम्मे है। लौ तशऊरून, अगर तुम्हें शऊर हासिल हो, यानी ये दूसरी, पहला जुमला तो नूह अलैहिस्सलाम ने इस पे कहा कि वो पेशे पर को आर के तौर पर दिलाते थे ना, कि ये इस तरह के लोग आपके पास आए हुए, हम तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम तो कोई हुकूमती लोग हैं, या जो भी आजकल फ़ख्र की चीज़ें उस ज़माने में भी थी। दूसरा एतराज़ ये था कि इनको तो कहीं इज़्ज़त मिल नहीं रही है, तो ये आपके पास आ जाते हैं, यहाँ थोड़ी सी इनको मोहब्बत मिल जाती है, तो ये जो आप पर ईमान लेकर आए हैं इखलास नहीं है, बल्कि ये सिर्फ यहाँ थोड़ी सी इनको वैल्यू मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, इस बेस पे ईमान लेकर आ रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हिंदुओं में जो पस्त तरीन कौमें होती है ना, तो बसा औक़ात उस कौम का कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, तो हिंदुओं में जो कौमें ऊंची समझी जाती हैं वो उनको ताना देते हैं कि असल में हमारे मज़हब में तो तुम्हें इज़्ज़त मिल नहीं रही थी, और इस्लाम में ज़ात पात का फ़र्क है नहीं,
تو اسلام ان کو پروٹوکول دے رہا ہے، تو پروٹوکول کے چکر میں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ الزام آج بھی ہندوؤں میں ان قوموں پہ لگتا ہے جو پس درجے کی قومیں ہیں اور ان کو ہندو مذہب میں مذہبی طور پر ذلیل اور کمتر سمجھا جاتا ہے. یعنی وہ چاہے کتنے پڑھ لکھ بھی جائے نا تو ان کو کمتر ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ ہندوؤں میں ایک ذات پات کا ایک نظام ہے، مذہب کا حصہ ہے ان کے. تو جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ نماز میں صف اول میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ اگر علم حاصل کر کے عالم بن جائیں تو مسجدوں میں امامت مل جاتی ہے ان کو، وہ شرعی عدالت کے جج بن سکتے ہیں، وہ سب کچھ بن سکتے ہیں. اسلام میں تو ان چیزوں میں فرق نہیں رکھا. تو لیکن میں نے دیکھا ہے، یہ سنی ہے یہ خبریں کہ بڑے جو ہندو لوگ ہیں نا وہ پھر تانے دیتے ہیں کہ تم اس چکر میں مسلمان ہوئے. تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اصل میں یہ کمتر لوگ ہیں، ان کو کوئی عزت نہیں دے رہا، تو آپ ان کو بٹھا لیتے ہیں اور یہ آپ کے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، تو یہ اس چکر میں مسلمان ہو رہے ہیں. اس لیے نوح علیہ السلام نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا. پہلی آیت میں تو اس کا جواب دیا کہ مجھے کیا علم کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی میرا اس سے کیا لینا دینا، یہ جو بھی کریں یہ پیشے کے بارے میں تو مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کیا پیشہ ہے. میری تو ذمہ داری ہے کہ میں حلال حرام کا فرق بتاؤں. اور دوسرا ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب پر ہے، وہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ کیوں میرے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا دنیا کی لالچ میں ہو رہے ہیں یا آخرت کی لالچ میں ہو رہے ہیں. میں ظاہر کا مکلف ہوں. جیسے کوئی ہندو میں پست قوم کا آدمی مسلمان ہونے کے لیے کسی عالم کے پاس آئے تو عالم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو تانا دے کہ جی آپ تو عزت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو. بھائی ہو سکتا ہے اخلاص سے آ رہا ہو، ہمیں کیا پتا. تو یہ تو دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتے ہیں. بالکل وہی بات ہے جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو میدان جنگ میں قتل کیا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بھائی انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑا ہے. تو آپ اتنے غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا. یعنی دل تک کون پہنچ سکتا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اندر کس کے کیا ہے یہ ہمیں کیا پتا. اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے. بھائی لو تشعرون، اگر تم شعور حاصل کرو، تم کچھ شعور کی بات کرو، تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دلوں میں جھانک کے دیکھا جائے. ایک کام اچھا کر رہا ہے تو اچھا ہی کہا جائے گا اس کو. یہ آج بھی ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ یعنی میں نے دیکھا ہے، ابھی میرا ایک کلپ وائرل ہوا تو اس میں کوئی یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مجھ سے معافی مانگی. میں نے کہیں مزاح کی کوئی بات ان سے کر لی تھی، تو وہ ٹیچر تھے، تو ٹیچر ہونے کی بیس پہ مجھے لگا کہ یار یہ ٹیچر ہیں تو ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی، یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، ان کو عام اسٹوڈنٹ کی طرح مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں ان کے ساتھ اپنا رویہ رکھوں. تو انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، بھائی مفتی صاحب نے مجھ سے سوری کیا، ایک استاذ کا احترام ہے مفتی صاحب کے دل میں. تو میں نے دیکھا بعض لوگوں نے کمنٹس کیے میں اصل میں یہ یونیورسٹی کے مینجمنٹ میں ہے، تو مفتی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جی وہ مینجمنٹ سے اچھے تعلقات رہیں یونیورسٹی کے، اور مفتی صاحب کو کون سا فری میں بیان ہوا ہوگا، لفافے میں لے ہوں گے. تو بلا وجہ نا بدگمانی، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ مینجمنٹ میں ہے یا نہیں ہے. میں نے تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ہی ان سے سوری کی، اور نہ کوئی مجھے بیان میں لفافہ ملا، نہ ملتا ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے ہاں بدگمانیاں بدگمانیاں بدگمانیاں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہے نا تو لوگوں کی طرف سے اس کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں جاتا. اس میں 20 قسم کے ہم عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے حکمران بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سے اچھے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. جب کچھ اچھا بھی کرتے ہیں تو لوگ اس میں کیڑے ہی نکالتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں. اصل میں ان کی یہ نیت تھی، اصل میں ان کی یہ نیت تھی. بھائی ہمیں نہیں پتا کیا نیت تھی، ہم نے اچھے کو اچھا کہنا ہے، برے کو برا کہنا ہے. برا کام بھی کوئی اچھی نیت سے کر رہا ہو تو اچھا تھوڑی کہا جائے گا. کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ کہے کہ میں اس نیت سے چوری کر رہا تھا. بھائی آپ جس نیت سے بھی کر رہے تھے، کر تو چوری رہے تھے. تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب تک واضح دلیل یا واضح قرائن نہ ہو، واضح قرائن ہے کسی آدمی کا برا ہونا ثابت ہو گیا اور اس وقت جو اچھائی کر رہا ہے تو واضح قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھائی اچھی نیت سے نہیں کر رہا، پھر ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی ہمیں شریعت نے اسی کا پابند بنایا ہے کہ ہم دلوں میں جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. جب کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو انہوں نے السلام نے بھی فرمایا ان حسابہم الا علی ربی، بھائی ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. لو تشعرون، اگر تم شعور حاصل کرو، کچھ شعور کی بات کرو تو تم بھی یہ بات کہو گے کہ حساب تو اللہ کے ذمے ہے، میرے ذمے پیغام پہنچانا ہے، امیر غریب کا فرق کیے بغیر. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی بار بار پتہ چلتا ہے، جو میں بار بار جب بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، کہ دین کا جو بھی داعی ہے نا اس کو اصول اور نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ تبلیغ کی خاطر امیر غریب کا فرق کر دیتے ہیں،
غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے، تو وہ کام نہیں کرنا آپ نے. کام استغنا کے ساتھ، تاکہ علم کی عزت محفوظ رہے، علماء کی عزت محفوظ رہے، اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام چاہتے تو غریبوں کو بھگا دیتے وہاں سے کہ بھئی تم چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے میں امیروں کو دعوت نہیں دے پا رہا ہوں. تو غریب تو چلے جاتے، شاید 2-4 امیر مسلمان بھی ہو جاتے، لیکن اللہ کا غضب ہوتا کہ آپ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی فکر پہلے کرنی ہے. یعنی ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، غریب چاہتا ہے آپ اس کو ہدایت ملے، وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ صرف اس بیس پہ اس کو نہیں سکھا رہے کہ میں امیروں کو سکھاؤں گا، یہ غلط ہے. باقی اس آیت سے یہ قطعاً پتہ نہیں چلتا کہ امیروں پہ الگ سے محنت نہیں کرنی چاہیے. امیروں پہ یا قوم کا جو ایلیٹ طبقہ ہے، جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے عوام پر، تو ان پہ پیغمبروں نے الگ سے محنت کی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سرداروں کو الگ سے دعوت دیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا کہ ایک انسان صحیح ہوگا تو ماتحت سارے صحیح ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی جب ہے کہ جب ایک غریب آنا چاہ رہا ہو، آپ اس کو غریب ہونے کی بیس پہ مسترد کر دیں کہ جی اس کی وجہ سے وہ نہیں آئے گا، یہ غلط ہے. اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں آتا تو 100 دفعہ نہ آئے. تو اسلام جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، سیدھا راستہ اور گمراہی کا راستہ کھلا ہوا ہے. کسی کی وجہ سے کسی کو گمراہ کر دیا جائے، اس کو علم نہ دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. آگے نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا وما انا بطارد المومنین، میں ان مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا کہ تمہارے ایمان کی لالچ میں ان غریب لوگوں کو دھکا دے دوں، ان کو نکال دوں اپنے دربار سے، یہ نہیں ہو سکتا. ان انا الا نذیر مبین، میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، تمہیں بھی ڈراؤں گا، ان کو بھی ڈراؤں گا. دوسرے مقام پہ تو نوح علیہ السلام کا بہت سخت جملہ ہے کہ اے میری قوم، اگر میں ان کو اپنے دربار سے نکال دوں تو من ینصرونی من اللہ، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. یعنی اللہ کہے گا تو نے میری مخلوق میں فرق کیوں کیا. دیکھیں یہ ہے پاکیزہ دعوت جو اخلاص پر مبنی ہوتی ہے. آج بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں ایسی ہیں جن کے مخلص نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ غریبوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے. کوئی امیر آ جائے تو بس دیکھیں آپ، ان کے ایسے شخصیتیں بھی ہیں، کوئی غریب آ جائے تو غریبوں کے لیے ملاقات ہی نہیں ہے، لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی ان کو. اور امیر آ جائے تو یا کوئی بڑا آ جائے، سیٹھ آ جائے، تو پھر اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ کوئی تنظیمیں ہوں، ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہدایت تو سب کے لیے. بھائی کوئی بھی شخص دین پر آ گیا تو آپ کی بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اس میں غریبوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان پہ محنت ہی نہ کرنا، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، جب نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا میں ان فقراء اور مسکینوں کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا، تو قوم جواب میں کہتی ہے نوح اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا لتکونن من المرجومین، تو مرجومین میں سے ہو جائے گا، یعنی تجھے مار دیں گے، ہم ہلاک کر دیں گے. قال ربی ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا رب میری قوم نے میرا انکار کر دیا ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان ایک فیصلہ کر دے، یعنی عملی فیصلہ. ویسے تو اللہ نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھا دے اس کو. یہ نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی، قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آخر میں جب اللہ نے بتا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اے نوح اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر یہ بد دعا کی ہے. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو نجات دے دے. اللہ کہتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو لوگ نوح کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں، سب کو ہم نے نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اس کے بعد ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ ہر رکوع کی ہر واقعہ سنا کے آخر میں یہ آیت دہراتے ہیں کہ بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے، دیکھو جو چاہتا ہے کرتا ہے. اتنی بڑی قوم کو ہلاک کر دیا. الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے، جو ایمان لائے، توبہ کر لی، ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی کیا اور ان کو اس بڑے عذاب سے کشتی میں ڈال کے بچا بھی لیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور یہاں بھی وہی انداز اختیار کیا کہ قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا. حالانکہ انہوں نے تو صرف ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک پیغمبر کو جھٹلانا وہ تمام پیغمبروں ہی کے جھٹلانے کے برابر ہے. اذ قال لهم اخوہم، جب اس قوم سے ان کے بھائی یعنی
قومی بھائی یا رشتہ داری میں جو بھائی ہیں وہ انہوں نے کہا الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جو اخ کا لفظ واضح کر رہے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان دوسری قوم کے شخص کی بات کو ویلیو نہیں دیتا، یہ تو انہی کے اپنی قوم کے لوگ تھے، تو رشتہ داری کا ہی خیال کر لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی قوم کو تو لوگ ویسے ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھئی ہمارا ہی بندہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی اللہ کی دشمنی میں یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ہماری قوم کے ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، تو بھائی ہیں ہمارے ایک طرح سے رشتے کے، تو اس کو بھی انہوں نے ویلیو نہیں دی اس رشتے کو، اس لیے قرآن یہ لفظ کو نمایاں کرتا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، وہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی، یعنی میرا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں۔ بعض دفعہ انسان بات صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن مفاد ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اصل میں اس کو منصب اور پیسہ چاہیے تو لیبل یہ لگایا اس نے، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، دو خرابیاں اس قوم میں، تین خرابیاں اور تھیں، ایک تو شرک تھا اس کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، تین خرابیاں اخلاقی خرابیاں تھیں اس قوم میں اور تھیں۔ ایک اخلاقی خرابی یہ تھی کہ وہ ہر اونچی جگہ پر فخریہ کوئی بڑی عمارت بناتے تھے فخر کرنے کے لیے، اور پھر وہ عمارت اس شخص کی طرف منسوب ہوتی تھی جس سے پھر وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا تھا کہ یہ بلڈنگ فلاں کی ہے، یعنی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس کی، بس کسی بھی پہاڑ پہ اونچی جگہ پر ایک بہت اونچی عمارت بنا لی اس نے، نہ اس میں رہنا ہے نہ کوئی ضرورت ہے، بس جی لوگوں کی طرف نسبت ہوگی، میری طرف نسبت ہوگی، لوگ کہیں گے یار یہ بلڈنگ کس کی ہے، تو جی میری بلڈنگ ہے۔ اس کو قرآن نے کہا اتبنون بکل ریع، ہر اونچی جگہ پہ تم بناتے ہو آیتن، کوئی ایسی نشانی، یعنی کوئی وہ نشانی عمارت کے طور پہ ہوتی تھی، تعبثون جو بالکل تم ابس کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تم نے نہ رہنا ہے نہ کوئی اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مورچہ بنا کے دشمن کی دفاع کے لیے اس میں بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ویسے ہی جو فخر برائے فخر، جو آج کل بھی آپ دیکھ لیں نا، ایک تو بلڈنگ وہ ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ویسے ہی جی مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں اونچی بلڈنگ بنانے کا، شو بازی، تو یہ وہ لوگ جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں ان پہ یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ اس میں کروڑوں اربوں روپے پھک جاتے ہیں آپ کے، کتنے مزدوروں کی جانیں چلی جاتی ہیں اس میں، کتنا سرمایہ ملک اور قوم کا خرچ ہو جاتا ہے، بس آپ شو مارنے کے لیے اونچے سے اونچا لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ آج دیکھ لیں عرب ملکوں میں جو بلڈنگیں بن رہی ہیں ان میں بہت ساری بلڈنگیں صرف شو بازیوں کے لیے بن رہی ہوتی ہیں، تبھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کہ ان ترى حفاة عراة عالة يتكففون الناس يتطاولون في البنيان، کہ وہ لوگ جو غریب تھے، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگا کرتے تھے، جن کے پاس چپل پہننے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ بڑی بڑی فخریہ بلڈنگ بنانے لگیں گے۔ یا تطاولون کا معنی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے کہ اس نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی تو ہم اس سے بھی بڑی بنائیں گے۔ تو حالانکہ فخر وہ شخص کرے نا جو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھتا ہو، مر جانا ہے تو ان چیزوں میں اتنا پیسہ لگا کے کیا فخر کرنا۔ تو یہ کام قوم عاد بھی کرتی تھی۔ آگے دوسری خرابی ان میں اخلاقی کیا تھی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، گھر ایسے بناتے جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اتنے مضبوط اور اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے جو ضرورت کے نہیں، دیکھیں ضرورت کے لیے تو گھر بنائے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کشادہ گھر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم وسع لی فی داری، میرا گھر کشادہ کر دے، لیکن کشادگی کی بھی تو ایک حد ہو نا، دو بندے رہ رہے ہیں اور آپ 1000 گز کا بنگلہ بنا رہے ہیں، تو قرآن نے کیا کہا لعلکم تخلدون، ایسے بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ بالکل آج ہماری قوم پر بھی صادق آتا ہے یہ بات، بچے ہیں نہیں آپ کے، ایک میاں بیوی ہے، ایک آدھ بچہ ہے، اور گھر آپ 1000 گز کے بنا رہے ہیں، اتنا پیسہ پھونک رہے ہیں، پھر 10 سال اس کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں، عمر آپ کی کتنی ہے؟ تو وہی کام جو قوم عاد کر رہی تھی، وہ تو آخرت پر کی منکر تھی وہ قوم، تو وہاں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہود علیہ السلام ان کو بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اتنا تو تم بھی جانتے ہو نا کہ مر کے دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، اتنا سرمایہ اور اتنا پیسہ گھروں کے اندر تم پھونک رہے ہو۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ اور آج آپ دیکھیں نا مسلمان بنگلوں پہ، دیواروں پہ اور سریے پہ کتنا پیسہ ڈال دیتا ہے، جبکہ اس کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، 10-20 سال کی اس کی زندگی رہ گئی ہوتی ہے، اور پھر بہانہ یہ کرتے ہیں وہ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، حالانکہ اولاد نے بھی تو مر جانا ہے نا، اولاد پھر اپنی اولاد کے لیے فکر شروع کر دیتی ہے۔ تو ذاتی گھر نہ شریعت میں ناجائز ہے، اور ضرورت کی تعمیر بھی شریعت میں ناجائز نہیں ہے، بات اس تعمیر کی ہو رہی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی نہیں ہے،
سرمایہ بے تحاشا لگ رہا ہے, آؤٹ پٹ اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ سمجھنا اس پہ اتنا پیسہ لگانا اس کی علامت ہے کہ آپ موت کو بھول چکے ہیں, آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا. بالکل ایسے جیسے ٹرین میں کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہو اور اتنی سہولتوں کا وہاں انتظام کر لے, اور اسی بزنس کلاس میں وہ اور چاہ رہا ہے کہ بہت ساری سہولتیں ملیں, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی بزنس کلاس میں تو سفر کر رہا ہے, بس کافی ہے اتنا, یہ سیٹ تیرے ساتھ کوئی نیچے جہاز میں اتر کے تھوڑی جائے گی یا ٹرین میں اسٹیشن پہ تھوڑی اترے گی, تو اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں, وہی تم منزل پہ انویسٹمنٹ کرو. تو مالدار ایسے ہیں جیسے دنیا میں مسافر خانے میں بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے, غریب ایسا ہے جیسے اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہے, لیکن ہے یہ سفر ہی, اس کو بھی ایک حد تک اس پہ انویسٹ کیا جائے گا. اس سے زیادہ ان دیواروں اینٹوں سے دل لگانا اور اپنا گھر کہہ کے فخر کرنا, یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کا کام ہے. تو دوسری اخلاقی خرابی ان لوگوں میں یہ تھی. تیسری اخلاقی خرابی یہ تھی, اذا بطشتم جبارین, جب کسی کو تم پکڑتے ہو یعنی سزا کے طور پر, کوئی بھی مجرم ہو, تو بطشتم جبارین, ایسا پکڑتے ہو جیسے کوئی ظالم جابر ہوتا ہے, جتنی غلطی نہیں ہوتی اس سے کئی گنا زیادہ سزا دے رہے ہوتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا تاریخی کتابوں میں اٹھا کے کہ کسی شخص نے زنا کیا تو درمیان سے چیر دیا اس کو, یا کسی شخص نے کوئی بادشاہ سلامت کی کوئی تھوڑی سی بے ادبی کر دی تو بے ادبی پہ گردن اڑا دی اس کی. کسی شخص نے جناب کسی بڑے قوم کے سردار کے جو ہے نا کوئی ہلکی سی چوری کی ہے تو اس کو جو ہے وہ بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا, یا جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا, بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا. تو یہ ہے بطشتم جبارین کا. تو یہ بھی ایک اخلاقی خرابی ہے کہ کسی کو سزا بھی دینی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے, چاہے وہ جائز چیز پہ پکڑنا ہو یا ناجائز چیز پہ پکڑنا ہو. جائز پہ تو جو کام اس نے جائز کیا اس پہ تو پکڑنا بنتا ہی نہیں ہے, لیکن اس میں بھی بہت شدید سزا دینا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ قوم عاد جو تھی اس کا یہ تیسرا کا اخلاقی جرم تھا کہ وہ لوگ جب کسی کو پنشمنٹ دیتے, سزا دیتے, تو بہت ہی زیادہ وحشیانہ قسم کی سزائیں ان کو دیتے تھے وہ. اور ایک شرک والی برائی تو ان میں تھی. تو قرآن کہتا ہے, ہود علیہ السلام نے فرمایا, فاتقوا اللہ واطیعون, تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا, یہ ناخلاقی اور جرائم سے اور شرک سے بچا کے. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون, اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو تم جانتے بھی ہو. قوم عاد بڑی طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی, تو یہ تو اللہ نے نعمت دی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ امدکم بانعام, اللہ نے تمہیں چوپائے دی, بہت سارے جانور ہیں تمہارے پاس جس سے گوشت اور ان کے کھال سے جو بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں, تجارت بھی ہوتی ہے, جانور کی تو سب بیسیوں قسم کے منافع ہوتے ہیں جانوروں میں. وہ بنین, اور بیٹے دیے کثرت سے. بیٹے دیے کا مطلب ہے کہ آبادی کثرت سے دیے, جس کے نتیجے میں بیٹے خود بخود آٹومیٹیکلی زیادہ ہوتے ہیں. تو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے, یہودیوں سے اللہ نے کہا وَعَلَمُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تھوڑے تھے, اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. تو اسی بات کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کسی اور طرح سے تعبیر کیا ہے کہ نبی نے اپنی قوم سے کہا کثرکم, اللہ نے تمہاری آبادی بڑھا دی. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو اس میں ظاہر ہے بیٹوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو بیٹے جب زیادہ ہوتے ہیں تو جو آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, تو کمانے والے زیادہ ہوتے ہیں, کھانے والے کم ہوتے ہیں. اس سے اکنومیکلی کوئی بھی خاندان یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل ایک شوشہ فیملی پلاننگ والوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ملک غریب ہو جائے گا, بالکل فضول بکواس ہے, قرآن کے بھی خلاف, گراؤنڈ ریئلٹی کے بھی خلاف ہے. اگر کسی ملک میں آبادی کی زیادہ ہے اور وہاں غربت ہے, تو اگر آبادی کم ہوگی تو وہ اور زیادہ غربت بڑھ جائے گی. تھوڑا بہت جو کھا رہے ہیں وہ آبادی کی وجہ سے کھا رہے ہیں. جیسے بنگلہ دیش ہے, آبادی بہت ہے تو بزنس بہت ہے, ہر چیز ہی بڑھ جاتی ہے آبادی جب زیادہ ہوتی ہے, اور ایک ایک تاجر 100 آدمیوں کو کھلانے کے قابل ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں بھی یہ طرز اختیار کیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی کثرت سے آبادی دی ہے جس کی وجہ سے تمہارے بیٹے زیادہ ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب بچے زیادہ ہوتے ہیں نا تو ینگ جنریشن کا ریشو بوڑھوں کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے, اور گروتھ ریشو اگر بیٹے بیٹیوں کا برابر بھی ہو نا تو بیٹے میں جو کمانے کی طاقت ہوتی ہے تو بہنوں کو بھی کھلاتا ہے, بھائیوں کو بھی کھلا لیتا ہے وہ. تو ایک مرد میں اللہ نے, ایک جوان مرد میں, بشرطے کہ ینگ ہو, صحت مند ہو, اس میں اللہ تعالیٰ نے کمانے کی طاقت کئی لوگوں سے زیادہ رکھی ہوتی ہے. کئی لوگوں کو کما کر وہ کھلا سکتا ہے. تو اس سے سورس آف انکم آپ کی بڑھتی ہے, اور کھانے والے کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی ترقی کرتا ہے, ملک بھی ترقی کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہیں بیٹوں سے تمہاری مدد کی. وجنات وعیون, اور باغات دیے اور چشمے دیے.
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لیکن میں تم پہ ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا کہ تم ناشکری کر رہے ہو۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سواء علینا، ہم پر یہ بات برابر ہے، اوعظتا کہ تو واعظ کرے، ام لم تکن من الواعظین، یا تو واعظین میں سے نہ ہو۔ کچھ لوگ واعظین ہوتے ہیں تو ان میں سے نہ ہو، ایک نارمل فرد کی طرح ہو، یا نصیحت کرے، ہم پر برابر، ہم پہ کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا۔ کس قدر ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے، آج بھی یہی حالت ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کی عادت، یعنی پہلے سے یہ عادت باپ داداؤں میں چلی آ رہی ہے، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھا آدمی، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو نصیحتیں شروع کر دیتا ہے، تو نے بھی ایک نصیحت شروع کر دی ہے، جیسے پچھلی قوموں میں کوئی نہ کوئی نصیحت کرنے والا آتا رہا ہے تو تم بھی کرتے رہو معاذ اللہ۔ وما نحن بمعذبین، اور یہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں کہ بڑا عذاب آ جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو ہمیں عذاب نہیں آئے گا، یہ معاذ اللہ آپ کی صرف ایک آپ کی دھمکیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے فکذبوہ، انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ سورہ الحاقہ میں کہ سخر علیہم 7 لیال، 7 راتیں شدید ہوا مسلط رہی ان کے اوپر، و8 ایام، اور 8 دن، فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان ہواؤں نے ایسا اٹھا کے پٹخا ان لوگوں کو جیسے کھجور کے تنے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کھجور کے کٹے ہوئے باغات میں، ایسے وہ قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے، کہ اکثر لوگ ایمان نہ بھی لے کر آئیں تو وہ اکثریت کی بیس پہ اللہ سے لڑ نہیں سکتے، غلبہ تو اللہ ہی کو ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا بھی ہے، کہ جو توبہ کر لیں ان کو بچاتا بھی ہے، جیسے قوم عاد کو اللہ نے جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا اللہ نے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ رکوع نہیں ہو سکے گا، اس کا ترجمہ بھی مشکل ہو جائے گا، تو اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں۔ اور اس رکوع میں 3 باتیں نہیں تھیں تو میں ان کا دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کرنا بچوں والے کام ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نئی گاڑی ملتی ہے تو دوسرے بچوں کے سامنے شو مارتا ہے، تو یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑے بڑے کھلونے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، بڑے بڑے کھلونے، گاڑیوں کے ذریعے شو مارنا شروع کر دے گا، پلاٹوں کے ذریعے شو مارنا شروع کر دے گا، موبائل دکھا کے، آپ نے دیکھا ہوگا نیا موبائل جب آتا ہے نا ایپل کا، تو یہاں رکھا ہوتا ہے، لوگوں نے، سب کی بات نہیں کر رہا، جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کیمرے یہاں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، نظر آئے تاکہ پتہ چلے جی آئی فون کا نیا ماڈل ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ سب بچکانہ قسم کی حرکتیں ہیں، یہ جو دنیا سے دل لگانے والے لوگ ہیں وہ ضرورت کے لیے سب کچھ رکھتے ہیں، آئی فون بھی رکھیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، لینڈ کروزر میں بھی گھومیں، ان چیزوں کے ذریعے شو مارنا، فخر کرنا، یہ بہت ہی بچکانہ حرکت ہے، اور گھروں کے ذریعے فخر کرنا تو اور بھی زیادہ بچکانہ حرکت ہے، کیونکہ آئی فون میں آپ کا اتنا پیسہ نہیں لگتا شو مارنے میں، گھر میں تو کروڑوں روپے پھک جاتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرا گھر ہے اور لوگوں کو میں بتاؤں گا اور میرا جو ہے نا بڑی عزت بڑھ جائے گی سوسائٹی میں۔ تو ضرورت کے لیے گھر بنایا جائے، بے شک کشادہ گھر ہو، اچھی بات ہے، لیکن کشادہ بھی اتنا جو آپ کے لیے جس کا فائدہ ہو، اتنا کشادہ بنا دیا کہ جس میں آپ یہاں سے وہاں جانے تک آپ تھک جائیں تو صرف شو برائے شو رہ جاتی ہے۔ تو یہ پہلی اخلاقی خرابی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کرنا۔ ہاں بلڈنگ کی اگر ضرورت ہے پھر ٹھیک ہے، پھر جتنی بڑی ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ گھر بنا کے فخر کرنا، اور تیسرا سزا دیتے تو بہت سخت۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ، مائیں کو دیکھا ہے بچوں کو تھوڑی سی بات پر اتنا زیادہ مار دیتی ہیں، بعض مدرسوں میں قاری ایسے ہوتے ہیں بچے کی چھوٹی سی غلطی پر بے تحاشا پیٹتے ہیں، تو سارے اسی آیت میں داخل۔ مجھے یاد ہے ایک بچہ بگڑ کے برباد ہو گیا، اس نے مجھے خود اپنی کہانی سنائی کہ میں برباد ایک قاری صاحب کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے مجھے کہہ رہے میں بیٹھا ہوا کہیں گنگنا رہا تھا، تو وہ کوئی دیہات کے قاری تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ گانا کہیں بیچارے نے بچپن میں کوئی فلم دیکھی ہوگی، بچپن میں نہیں یعنی بچپن کا ہی زمانہ تھا، کہیں گھر میں دیکھ لی ہوگی، گانا اس کی زبان پہ آ گیا، تو قاری صاحب نے اتنا مارا اس بات پہ کہ کہتے ہیں میں مدرسے سے بھاگ کے باغی ہو گیا۔ پھر میں چلا گیا، یہ جو مخنث لوگ ہوتے ہیں، ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے میں نے پھر اپنی مردانہ قوت ختم کر کے میں ناچ گانے ہی کے کاموں میں لگ گیا، آپریشن کروا لیا میں نے، زندگی برباد کر دی، بیچارہ رو رہا تھا میرے سامنے، کہہ رہے جس نے مجھے مارا تھا نا میرے ٹیچر نے بے تحاشا، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور یقیناً ہے ذمہ دار۔ تو بعض استاذ بچوں کو اس طرح سے مارتے ہیں، بعض باپ اپنے بچوں کو اپنا غصہ اپنے بچے پہ نکال رہا ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے بچوں کو پکڑ کے صرف اس لیے کوٹنا شروع کر دیا کہ میں باپ ہوں۔ تو یہ جو بھی ماتحت کے ساتھ
حد سے زیادہ اس پہ سزا دے گا جتنی بنتی نہیں ہے، اور بے تحاشا اس کو مارے گا، پیٹے گا، شوہر بیوی کے ساتھ اگر ایسا کر رہا ہے یا حکومت عوام کے ساتھ کر رہی ہو تو سب اس آیت کے تحت داخل ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کی جتنی سزا بنتی ہو، جتنی تنبیہ دینی چاہیے اتنی ہم تنبیہ کریں، اپنی ٹھڑک پوری نہ کریں ہم۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ تھا اس صورت میں۔